पिछले साल पाकिस्तान क्रिकेट के लिए एक लो पॉइंट था। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम एक अरसे के बाद पाकिस्तान टूर करने आई, लेकिन मैच से सिर्फ एक दिन पहले उन्होंने टूर कैंसिल कर दिया और इसके बाद इत्तलात ये आई कि इंग्लिश क्रिकेट टीम भी पाकिस्तान का दौरा नहीं करेगी। लेकिन उस एक साल के बाद हम देख रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया भी पाकिस्तान का टूर कर चुकी है। इंग्लैंड 17 साल बाद T20 मैचेस खेलने आई, वो टेस्ट क्रिकेट भी खेलेंगे। न्यूजीलैंड भी पाकिस्तान का दौरा करेगी। तो पाकिस्तान में ये कहा जा सकता है कि जो क्रिकेट है वो बहाल हो चुकी है, नॉर्मलाइज हो चुकी है। इस पर भी बात करेंगे। और इसके अलावा इस माह T20 वर्ल्ड कप होना है। पाकिस्तान का पहला मैच इंडिया के साथ 23 अक्टूबर को होगा। क्या चांसेस है कि पाकिस्तान ये वर्ल्ड कप जीत सकता है? क्या हमारा स्क्वाड स्ट्रांग है? इन तमाम मामलात पर बात करेंगे, जिसके लिए हमें आज ज्वाइन किया है पीसीबी रमीज राजा ने। रमीज साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आई रिमेंबर लास्ट ईयर इसी वक्त मैं आपका इंटरव्यू कर रहा था और पाकिस्तान क्रिकेट के लिए एक बड़ा लो पॉइंट था। न्यूजीलैंड मैच से एक दिन पहले टूर कैंसिल कर चुकी थी और इंग्लैंड ने आने से मना कर दिया था और बड़ी फ्रस्ट्रेशन थी, बहुत गुस्सा था। और आप भी कमिटेड थे कि इन टीम्स को आप लेकर आएंगे वरना कॉम्पनसेशन लेंगे। बट एक साल बाद हम जहां पे बैठे हुए हैं, ऑस्ट्रेलिया टूर कर चुका है, 17 साल बाद इंग्लैंड आया और अब दिसंबर में इंग्लैंड के साथ टेस्ट सीरीज है, फिर न्यूजीलैंड आ रही है। क्या ये कहा जा सकता है कि क्रिकेट पाकिस्तान के लिए अब नॉर्मलाइज हो चुकी है? ये जो बड़े नेशंस है, टेस्ट प्लेइंग नेशंस, इनमें कोई हिचकिचाहट नहीं है पाकिस्तान आने में? बिल्कुल नहीं है, इसलिए कि आपने देख लिया ओवरवेलमिंग रिस्पांस था। टीम्स का भी गलती उन्होंने तस्लीम की। हमने जुर्माने के तौर पे एक्स्ट्रा मैचेस भी करवाए, इनसे पैसे भी लिए और फिर लोगों का आपने जोशो खरोश देख ही लिया अभी जो बायलैटरल 7 T20s हुए हैं। सो ओनरशिप है, टीम हमारा ठीक कर रही है, अभी और अच्छे होने की गुंजाइश है यकीनी तौर पे। मगर ये जो एक हमने फ्रेज़ कॉइन किया था ना कि हमें यूज़ करके बिन कर दिया, सो वो आई थिंक लोगों और दुनिया को हिट किया और उसके बाद रिस्पांस जो था वो जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वैसा ही हुआ। और रमी साहब, आप भी हमेशा से देखते आए, एक बहस पाकिस्तान में ये होती है कि पीसीबी का जो चेयरमैन हो, क्या वो सिर्फ अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर हो या अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर होने के साथ साथ अगर क्रिकेटर हो तो उससे ज़्यादा फ़ायदा होगा। अब आप बताइए कि जो पिछले एक साल में हमने देखा है कि जैसे इंटरनेशनल क्रिकेट पाकिस्तान में आई, बड़ी अचीवमेंट है और कुछ इनिशिएटिव्स भी हुए हैं। इस वक्त पाकिस्तान जूनियर लीग जारी है और ये दुनिया में पहली मरतबा हो रहा है कि अंडर 19 की कोई लीग हो रही है और इसमें इंटरनेशनल प्लेयर्स भी आके पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आई थिंक 24 इस वक्त इंटरनेशनल प्लेयर्स है जो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो मकसद इसका क्या है? रेवेन्यू कमाना चाहते हैं इससे या फिर जो डेवलपमेंट है गेम की उस पर तवज्जो है इस लीग से? देखिए, पहले तो एक मिथ ब्रेक करना मैं खुसूसी तौर पे चाह रहा था कि एक क्रिकेटर अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर नहीं हो सकता है, क्योंकि ये गेम क्रिकेट की है तो इसमें एडमिनिस्ट्रेशन अगर आपने क्रिकेट खेली हुई है तो आसान हो जाती है। नंबर 2 PJL है, ये एक प्रोटोटाइप फ्यूचरिस्टिक हमारा एक शोकेस प्रोजेक्ट है और सारी इसकी जो बात है, जो मुझे अकल आई, मेरी जो समझ में आई, वो ये था कि हमारे अंडर 19 लेवल के ऊपर या डेवलपमेंट जो स्क्वाड्स हैं उसको ऐसी एनवायरनमेंट नहीं मिलती है कि जब ये आगे प्रोग्रेस कर सकें और दुनिया में जितने और यंग क्रिकेटर्स हैं उसके मुकाबले में ये खड़े हो जाएं। क्योंकि अभी भी हम सीख रहे हैं, बेबी स्टेप्स ले रहे हैं रिगार्डिंग डोमेस्टिक क्रिकेट, इसके स्ट्रक्चर को क्या करना है। इसीलिए डोमेस्टिक क्रिकेट में पहली दफ़ा शायद एवर इन इट्स हिस्ट्री हमने 2 ओवरसीज़ कोचेस बुलाए हैं जो कि काउंटी टीम्स को लीड करते हैं एज कोचेस। तो उसमें हमें ठीक करना है, मगर पॉइंट ये कहने का है कि प्रोसेस के थ्रू हमने सुपरस्टार्स क्रिएट करने हैं। और अगर एक 19 साल का 17 साल का लड़का सर विवियन रिचर्ड्स के साथ डग आउट शेयर करेगा या अफरीदी के साथ, इमरान ताहिर के साथ, शोएब मलिक के साथ, डैरन सेमी जो कि माने ग्रामी कप्तान हैं, कॉलिन मनरो जो हिटर हैं, और फिर इंटरनेशनल डग आउट में जो बाहर से लोग आए हुए हैं, बच्चे आए हुए हैं, उनको लीड करेगा, तो आप सोचिए कि एक 17 साल 18 साल में एक कॉन्फिडेंस, एक लेवल ऑफ सेल्फ बिलीफ कितना बढ़ जाता है। तो ये आगे चल के एक ज़रिया माश भी है, क्योंकि हमारे यहाँ जिस तरह से डिप्रेशन सा छाया हुआ है इसलिए कि इकोनॉमी इतनी स्ट्रांग नहीं आई है और बच्चों को अगर आप दिखाएंगे नहीं कि ये क्रिकेट हम आपको एक सेटअप करके दे रहे हैं शो, और साथ में आपको प्रोफेशनल फ़ी भी मिलेगी, तो फिर एक 10 साल का बच्चा भी शौक के साथ क्रिकेट को एज अ करियर ऑप्शन अपना सकेगा। राइट। और रीजनल क्रिकेट कहाँ पे जा रही है? क्योंकि 25 अगस्त को प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने कहा था कि डिपार्टमेंटल क्रिकेट बहाल कर रहे हैं, लेकिन ये सीज़न तो हम रीजनल क्रिकेट पर ही कंटिन्यू कर रहे हैं और आप बड़े सपोर्टर भी रहे रीजनल क्रिकेट के, और आपने कहा है कि इसको टाइम देने की ज़रूरत है और हम उस स्टेज पर पहुँचे जहाँ पे कराची वर्सेस लाहौर का जब PSL में मैच होता है तो वही जो एक्साइटमेंट है वो डोमेस्टिक क्रिकेट में हो, कायद आज़म ट्रॉफी में हो। तो एक तो ये बताइएगा 3 साल में प्रोग्रेस कितनी हुई है और क्या हम दोबारा स्ट्रक्चर को चेंज करने जा रहे हैं डोमेस्टिक, या फिर ये जो रीजनल क्रिकेट है ये कंटिन्यू करेगी?
دیکھیں ہم ویٹ کریں گے کہ ہمارے اوپر تو نہیں ہے، یہ تو جو پروفیشنل آرگنائزیشنز ہیں انہوں نے اپنی ٹیمز کھڑی کرنی ہیں. سو جب وہ ٹیم کھڑی کر لیں گے اس کے بعد اس کے اوپر بیٹھ کے ان ہاؤس ہم ڈسکشن کریں گے. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو سسٹم چل رہا ہے اس کے نتائج سامنے آ رہے ہیں اور آہستہ آہستہ اور اچھے آئیں گے. مگر پھر بھی اگر آپشنز کریٹ ہوتے ہیں نوکری کے، ذرائع معاش کے، تو اس کو روکنا نہیں چاہیے، بالکل نہیں چاہیے. رائٹ، تو ابھی فار دا ٹائم بینگ اسی سسٹم کو، اسی اسٹرکچر کو کنٹینیو کریں گے، ریجنل کرکٹ ہی ہوگی، 6 ٹیمز ہی کھیلیں گی؟ نہیں، اس لیے کہ ابھی تو دیکھیں نا، وہ تو آرگنائزیشنز نے اپنی ٹیم بنانی ہے، سو ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے یہ. ذرا موجودہ ٹیم پہ بات کرتے ہیں. کیا سمجھتے ہیں آپ کتنے چانسز ہیں پاکستان کے ورلڈ کپ میں فائنل تک پہنچنے کے لیے، فائنل جیتنے کے لیے؟ ڈو یو تھنک وی ہیو اے ٹیم ریڈی فار دیٹ؟ میں ورلڈ کپس کھیلا ہوا ہوں، اس میں جو ہے نا آپ کا ٹیمپرمنٹ الگ طرح سے ہوتا ہے، اس کی کپتانی الگ ہوتی ہے، اس کے چیلنجز الگ ہوتے ہیں، کیونکہ یہ بائیلیٹرل سیریز نہیں ہے. سو ایک دن آپ اچھا کرتے ہیں، 2 دن آپ خراب کرتے ہیں، مگر آپ کی کم بیک بھی ہو جاتی ہے. سو اچھی بات یہ ہے کہ پاکستان اپنی بھرپور تیاری کر کے ورلڈ کپ میں جائیں گے. یہ 7 T20s ہیں، ابھی نیوزی لینڈ میں سیریز ہو رہی ہے، پھر 2 پریکٹس میچز ہے. شاہین آفریدی پرابلی فٹ ہو جائیں گے. اسی طرح سے فخر زمان کے اوپر اچھی نیوز آ رہی ہیں. سو ہمارے پاس جو ہے نا، ہمیں پینک بٹن نہیں دبانے کی ضرورت ہے. میں سمجھتا ہوں کہ بالکل پاکستان ورلڈ کپ جیت سکتے ہیں اور انشاءاللہ جیت کے آئیں گے. انشاءاللہ ضرور جیتیں گے. اور بالنگ سائڈ سے تو میرے خیال سے اتنی زیادہ پریشانی نہیں، اور خاص طور پہ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ شاہین شاہ آفریدی فٹ ہو جاتے ہیں تو وہ پاکستان کے لیے ایک پلس پوائنٹ ہوگا، خاص طور پہ آسٹریلین کنڈیشنز میں. اب بیٹنگ کے حوالے سے تھوڑے ایشوز ہیں، اور ٹاپ آرڈر مڈل آرڈر دونوں اس وقت زیر بحث ہیں. ٹاپ آرڈر میں وی ہیو 2 کلاس بیٹسمین. رضوان پرفارم کر رہے ہیں، خاص طور پہ پچھلے 1.5 سال میں دیکھیں اسٹرائک ریٹ بھی بہتر ہوا ہے، ایوریج ان کی فنٹاسٹک ہے. بابر اعظم جانے مانے پلیئر ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں ایک کرٹیسزم ان پہ یہ رہتا ہے کہ شاید کبھی کبھی وہ اتنا تیز نہیں کھیلتے جتنا ماڈرن T20 کرکٹ میں کھیلا جاتا ہے. جیسے ابھی ہم نے دیکھا انڈیا ساؤتھ افریقہ کی سیریز میں 200 سے اوپر ریگولر سکور بن رہے تھے. پاکستان میں انگلینڈ کی جس طرح ایک بیٹنگ سٹائل ہے تو ان کی اپروچ تھوڑی سی زیادہ کنزرویٹو ہے. اور ابھی محمد وسیم جو چیف سلیکٹر ہیں انہوں نے کہا تھا کہ شاید ان کو تھوڑا زیادہ بھروسہ کرنا پڑے گا مڈل آرڈر پہ. تو ایبلٹی پہ تو ان کی کوئی شک نہیں ہے، لیکن آپ کے خیال میں کنزرویٹو اپروچ کی کیا یہی وجہ ہے کہ مڈل آرڈر اتنا اسٹرانگ نہیں ہے اور ان پہ پریشر زیادہ ہے کہ ہم نے وکٹ پر رہنا ہے تبھی ہم میچ جیت سکیں گے یا ہائی اسکور کر سکیں گے؟ نہیں، آپ کے پوائنٹس بالکل ویلڈ ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ کیونکہ ہم نے زیادہ چینجز نہیں کیے ہیں اس لیے آپ کو کنٹینیوٹی دکھ رہی ہے، اور ہمارا جو وائٹ بال کا سکسیس ریٹ ہے وہ کوئی 71-72% ہے. سو کہیں تو چیزیں ٹھیک ہو رہی ہیں. ہاں، جیسے میں نے کہا کہ روم فار امپروومنٹ بالکل ہے. دیکھیں جو دنیا کے بیسٹ اسٹرائک ریٹ کے اوپننگ کمبینیشنز ہیں نا، بابر اور رضوان آلموسٹ ان کو میچ کر رہے ہیں. آلموسٹ کوئی پوائنٹ فیو نمبر سے یہ پیچھے ہیں. تو کوئی ڈیبیٹ نہیں ہے کہ اوپنرز کو چینج کیا جائے، صرف یہ تھا کہ کیا اگر مڈل آرڈر پہ وہ زیادہ ریلائی کریں گے تو وہ زیادہ کھل کے کھیل سکتے ہیں، کیونکہ آپ کرکٹر ہیں، خود کرکٹ آپ نے کھیلی ہے تو آپ سے یہ بات کرنا زیادہ آسان ہے کہ اگر آپ دیکھیں انڈیا کی آلموسٹ جو ٹیسٹ ٹیم ہے وہی ان کی T20 کی ٹیم ہے. اس میں راہل بھی ہوگا، روہت بھی ہوگا، اس میں جو ہے وہ وراٹ کوہلی بھی ہوں گے. پاکستان میں جو مڈل آرڈر ہے وہ بالکل ہی ڈیفرنٹ ہے، اور یہ اکثر تنقید ہوتی ہے کہ ہٹ اینڈ مس ہے. یا تو بہت تیز کھیل سکتے ہیں یا وہ فرسٹ گیئر میں کھیل سکتے ہیں، مطلب تیسرا چوتھا گیئر نہیں ہے. تو آپ کے خیال میں کیا وہ جو ہم بات کرتے ہیں کہ انگلینڈ جیسا ہمارا بیٹنگ سٹائل ہو یا آسٹریلیا ساؤتھ افریقہ جیسے ہو، وہ مائنڈ سیٹ مسنگ ہے یا وہ پلیئر کی کیپیسٹی اور اسکل کا ایشو ہے جو ہمیں ڈیولپ کرنا ہے؟ دیکھیں اسکل کا ایشو ہے اور سمارٹنس جو ہے وہ اور آپ کو چاہیے ہوتی ہے. جو ہمارا مڈل آرڈر ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ ابھی انٹروڈیوس ہوا ہے، انہوں نے خاصے میچز کھیل لیے ہوئے ہیں. سو ان کے اوپر ہے اب کہ کس طرح سے یہ پریشر میں صحیح بال کو پک کرتے ہیں ہٹ مارنے کے لیے. کیونکہ دیکھیں ہٹ تو مارنی ہے ارسپیکٹو کہ اوپنرز زیادہ ٹائم کریز پہ گزارتے ہیں یا کم، کیونکہ یہ مڈل آرڈر کا کام ہے بہت. اگر آپ اننگز بنانے کی بات کر رہے ہیں تو اس کا مطلب آپ مقابلہ ہار گئے ہیں. یہ تو ان کا کام ہی یہی ہے کہ جائیں اور کھل کے جو آخری کے 5 یا 6 یا 7 اوورز ہیں اس میں اٹیک کریں. ضرور طریقہ ہے جو آپ کی جو اٹیک کا ہے وہ اس سے اور بہتر ضرور ہو سکتا ہے. ناظرین پروگرام میں ایک بریک شامل کریں گے، اس کے بعد رمیز راجہ سے گفتگو ہماری جاری رہے گی. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین اور پاکستان کے سابق ٹیسٹ کرکٹر رمیز راجہ. آپ کا اور چیف سلیکٹر کا ویژن کیا ہے؟ ڈو یو شیئر دا سیم ویژن؟ کیونکہ ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی نئے پلیئرز فیل ہو رہے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ چلو جو ایکسپیرینس کھلاڑی ہے، جو پرانے پلیئرز ہیں ان کی طرف واپس دیکھتے ہیں.
مڈل آرڈر میں شعیب ملک اور محمد حفیظ کی باتیں شروع ہو جاتی ہیں. آپ کا اس حوالے سے کیا ویژن ہے کہ ہم نئے پلیئرس کو اب ٹرائی کریں, بے شک اگر کچھ میچز ہارتے بھی ہیں بٹ وی شوڈ لک فارورڈ, یہ آپ کے خیال میں اگر کام نہیں کر رہے اور پرانے پلیئرز جو بہت عرصے سے کھیلتے ہوئے آئے وہ فٹ ہیں تو ان کو آزمانے میں کوئی حرج نہیں ہے؟ دیکھیں ہم نے پچھلے T20 میں کیا تھا, مجھے کوئی پرابلم نہیں. میں اصل میں دیکھیں میری جو فلسفی ہے نا کرکٹ کی اور اچھی ٹیم کی, وہ یہ ہے ایک کنسسٹنسی چاہیے آپ کو سلیکشن میں, دوسرا آپ کو کپتان کو سٹرونگ کرنا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں فرام کرکٹنگ اینگل کہ ہمارے پاس, اور میں بات بھی کر چکا ہوں کہ ایسا نہیں ہے کہ بینچ پہ کوئی لائنل میسی بیٹھا ہوا ہے اور ہم نے کوئی بالکل ہی ردی بیٹسمین اس کی جگہ یا فٹ بالر کو ہم نے ترجیح دی ہوئی, ایسا نہیں ہے. ہمارے آپشنز لمیٹڈ ہیں اور اسی آپشنز کو بڑھانے کے لیے اور ٹیلنٹ پول کو انکریز کرنے کے لیے جونیئر لیول کے اوپر بہت کام ہم کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ ٹھیک ہے اس وقت ہے ہٹ اینڈ مس ہے, بالکل ہے, مگر آگے چل کے آپ کو اس کے نتائج اور کنسسٹنسی اور ایگریشن بالکل ملے گا. بٹ میری جو فلسفی ہے وہ یہ ہے کہ کپتان کو سٹرونگ کرنا ہے, وہ ڈیسیجن میکر ہے, اس کو آپ آپشنز دیں کہ وہ کن پلیئرز کو کھلانا چاہتا ہے. اور جن کپتان کے اندر آپ کھیلے ہیں, ورلڈ کپ جیتے ہیں, آپ ہمیشہ تعریف کرتے رہتے ہیں کہ بہت ہی گریٹ کیپٹن ہے, اور میرے خیال سے دنیا مانتی ہے کہ کرکٹ میں تو ان کی جو ایبلٹیز تھی, جو کپتانی تھی, وہ بہت امیزنگ تھی. تو بابر اعظم میں بھی وہی جھلک ہے آپ کے خیال میں؟ دیکھیں جی کوشش کر رہے ہیں, بالکل کر رہے ہیں, اور پہلے سے بے انتہا امپروومنٹ ہے. کیونکہ میں ان کو بتاتا ہوں اور مجھے یہ پتہ ہے کیونکہ کپتان بھی رہا ہوں میں, کہ جو کپتانی ہوتی ہے نا اس میں کوئی اباؤٹ 70% ایکٹنگ ہوتی ہے. آپ کو جو ایکسپریشنز ہے نا وہ جو اندر ایک کشمکش چل رہی ہوتی ہے نا وہ دکھنے نہیں چاہیے, یا ایک جو پریشر کریٹ ہوا ہوتا ہے نا آپ پہ, اگر وہ آپ کے چہرے پہ آ جاتے ہیں تو ساری ٹیم نیچے چلی جاتی ہے. سو باڈی لینگویج, ایکسپریشنز, یہ بڑے امپورٹنٹ 2-3 ایسپیکٹس ہیں. تو آپ دیکھیں گے یہ اسمائل کرتے ہیں, یہ پریشر کو اچھا ہینڈل کرتے ہیں اور دنیا کے بہترین بیٹسمین ہیں. سو پاکستان کو تو ان کو انجوائے کرنا چاہیے. یہ بابر اعظم کا ایرا ہے اور ہم بڑے فارچونیٹ ہیں کہ اتنے سالوں کے بعد ایک ہمیں ہیرا ملا ہے. ایبسلیوٹلی. اور اسکپر سے رابطے میں ہے کیونکہ ایک پریس کانفرنس میں آپ نے کہا تھا فون نہیں اٹھاتے میرا. نہیں وہ اب کنیکٹڈ ہے وہ. اچھا, رابطے بحال ہو گئے؟ بڑی دیر سے ہے جی. وہ بھی انفیکٹ کیئرفل تھا, میں بھی, وہ بھی شاید ہوں گے. رائٹ. تو رمیز راجہ صاحب یہ بتائیے گا کہ اس وقت ہاؤ ڈو یو سی کہ اگلے سال کے لیے کیا پلاننگ کرنی ہے؟ کیونکہ ابھی 2-3 دن پہلے ایک پریس کانفرنس میں وزیر اعظم شہباز شریف سے بھی سوال کیا گیا تھا, اور یہ بڑا پاکستان میں آپ نے دیکھا ہی ہوگا کہ جب بھی گورنمنٹس چینج ہوتی ہیں تو پی سی بی چیئرمین کی جو جاب ہے وہ بھی چینج ہو جاتی ہے کیونکہ پیٹرن ان چیف پرائم منسٹر ہیں. تو شہباز شریف صاحب نے ایک سوال پہ جواب دیا, انہوں نے کہا کہ جب میں آیا تھا ایز اے پرائم منسٹر تو رمیز راجہ صاحب کو تھوڑا سا ہی ٹائم ہوا تھا, اور آبویسلی ہمیں ان کو وقت دینا چاہیے, اگر وہ آئے ہیں تو وہ پرفارم کریں, جو ان کو ٹائم ہے وہ ملنا چاہیے. ہم اس حوالے سے آگے مشورہ کرتے رہیں گے. تو آبویسلی کوئی بھی آپ کسی بھی بڑی پوزیشن میں ہو, یو نیڈ ٹو بی فیلنگ سیکیور اباؤٹ یور پوزیشن, تبھی آپ اپنے پلانس کو امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. تو اس حوالے سے آپ کانفیڈنٹ ہیں کہ جو آپ کا ٹرم ہے آپ پورا کر سکیں گے؟ یہ چیزیں امپورٹنٹ ہی نہیں ہے شہزاد. پتہ نہیں لوگوں کو اس پوزیشن کا اتنا کیوں خیال ہے. اس لیے کہ میں آپ کو فرینکلی بتاؤں, میں بڑی بات نہیں کر رہا ہوں, میں سمجھتا ہوں کہ جو میں کر گیا ہوں یہ شاید یہ کوئی ریپیٹ پرفارمنس نہ کر سکے, میں آپ کو گارنٹی بھی کر سکتا ہوں. بٹ اینی وے دیکھیں میرے پاس آپشنز بے انتہا ہے. میرا کام صرف یہی ہے کہ میں کرکٹ کا GPS ٹھیک کروں اور کرتا رہوں گا ارسپیکٹو کہ کیا پریشرز کریٹ ہوتے ہیں. کوئی آرٹیفیشل پریشرز ہوتے ہیں, کوئی سیاسی پریشر ہوتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ ہر کوئی گن کر رہا ہے اس پوزیشن. مجھے تو 1 انچ کی پرواہ نہیں ہے کیونکہ میرے ساتھ فینز ہیں, میرے ساتھ میرا پروگرام ہے, میرے ساتھ میری ٹیم ہے, ان کی پرفارمنس ہے. یہ ٹیم اچھا کرے گی میں یہاں پہ رہوں گا, یہ ٹیم نہیں اچھا کرے گی میں یہاں پہ کیسے رہوں گا. کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ جب ٹیم ہارتی ہے تو میں ہارتا ہوں, اور مجھے اس کا سخت افسوس ہوتا ہے کہ جیسے میرا یہ فیلئر ہے. تو آپ یہ مت سمجھے کہ میں کوئی ڈیٹیچ اپنے آپ کو یہ میچ دیکھتا ہوں, اسی لیے میں میچز دیکھنے نہیں جاتا. مجھے سب کہہ رہے ہیں آسٹریلیا نہیں جا رہے تم ورلڈ کپ میں, اس ٹیم کے ساتھ جاؤ, نیٹس کرو, تم کھیلے ہوئے آسٹریلیا میں. میں کہا میں جاؤں گا تو لڑائی ہو جائے گی اگر یہ کہیں ہار گئے تو, کیونکہ ابھی ایشیا کپ میں ایسے ہی ہوا تھا. تو میں اس لحاظ سے بڑا مطمئن انسان ہوں, آپ فکر نہ کریں, میں پریشر لینے والا نہیں ہوں. بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ. پی سی بی چیئرمین رمیز راجہ ہمارے ساتھ موجود تھے. آج کے پروگرام میں اتنا ہی.